की सेहत और सलामती के लिए दुआ करूं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इंशाअल्लाह हम सब की तमाम तर तात व इबादत को माह मुबारक के रमज़ान में कबूल मंजूर फरमाए। प्रोग्राम हमने लेक्चर सीरीज जो रमज़ान में स्पेशली अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल ने शुरू की है। कल हमारा पहला रोज़ था, आज हम आगे जो मौज़ूआत है उसके ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम सैयद मज़हर अब्बास ज़ैदी है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो कल बात हुई है वो आपके जहनों में होगी, आपने रिकॉल भी किया होगा और ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर की गई है, इसी तरह से पीपीटीज भी शेयर की गई हैं। तो लिहाजा अब हम आगे बढ़ते हैं। काइंडली आगे कीजिएगा मोहम्मद अब्बास, बिजनेस एथिक्स स्लाइड आगे करें। कल हमने बात की, इससे आगे चलें। पहले हमने टीचिंग्स ऑफ हॉली कुरान एंड हदीस पे बात की, फिर हमने शरिया लॉस पे बात की, मुख्तलिफ जो रूलिंग्स की होती हैं, अक़साम, हुक्म मौलवी, हुक्म इरशादी, हुक्म वज़ई, हुक्म तकलीफ़ी, हमने उसके ऊपर कल बात की थी। इसके अलावा हमने कल प्री कॉन्ट्रैक्ट जो एथिक्स है उसके ऊपर बात की थी मसले अंदर, जिसे हमने कहा था कि किसी दूसरे के मामले के अंदर बीच में घुसकर कोई मामला कर लेना, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर हमने कल बात की थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बास चीज़ों का ताल्लुक होता है प्रोडक्ट से, यानी जो चीज़ खरीदी बेची जा रही है, जो मामला किया जा रहा है, उसके अंदर शरीयत ने क्या अखलाकी तालीमात दी हैं। पहली है ऑल्टरेशन। Alteration, the act of making changes or modification to something, whether in form, structure, or content. It can be intentional or unintentional, minor or significant, depending on the context. इसको तगरीर और तदलीस भी कहा जाता है। तगरीर यानी बुनियादी तौर पे इसका मतलब होता है धोखा देना। बाज़ औक़ात कॉल के जरिए से धोखा दिया जाता है, बाज़ औक़ात फेल के जरिए से धोखा दिया जाता है। कॉल के जरिए से क्या दिया जाता है, वो चीज़ कही जाए जो चीज़ वो ना हो। मैं कोई चीज बेचूं, ये इस किस्म की चीज है, और वो उस चीज किस्म की ना, मसलन मुझे तौर पे मार्केट्स में ही होता है, वो कहते हैं, कसम भी खा लेते हैं कि ये फला किस्म का आम है, ये फला जगह की ये चीज है, सही है, जबकि वो उस जगह की नहीं होती। कहते हैं तगरीर। एक होता है तगरीर फ़िअली, क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा लाइट्स लगा देना उस चीज को बहुत अच्छा, या फिर मसलन सब्जियां बेची जाती है उसमें पानी लगा देना, गोश्त को प्रेशर करके उसके अंदर पानी भर के बेच देना। इसका क्या होता है, जाहिरन वो चीज अच्छी नजर आ रही होती है लेकिन वो असल में नहीं होती। इस्लाम ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ताकीद की है कि जो चीज खरीदी बेची जा रही है, जो मामला हो रहा है, उसके अंदर किसी भी किस्म की तगरीर और तदलीस ना हो, धोखा ना हो, ना उस चीज के अंदर धोखा हो, अ, कि उसके अंदर कोई अल्टरेशन की जाए, कहकर ना बोलकर होना चाहिए। जिसमें हदीस आती है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, यानी वो मुसलमान नहीं है। गोया इतनी ज्यादा ताकीद की गई है मामलात में अमानतदारी की, इंटेग्रिटी की, ऑनेस्टी की, कि धोखा दही करने वाले को दायरा इस्लाम से बाहर करार दिया गया है। इसी तरह से एक मर्तबा धोखे की सूरत होती है ओवर प्राइसिंग, आप कीमत के अंदर गबन करना। देखिए यहाँ पे दो इस्तिलाहात हैं, ये बहुत चूंकि अहम मौजूद है, लिहाजा मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप दिक्कत कीजिए। एक मर्तबा होता है किसी को गबन के जरिए चीज बेचना, गबन यानी धोखा देना कीमत में। यानी क्या होता है कि कोई शख्स मार्केट रेट नहीं जानता और वो मार्केट रेट पे कोई चीज खरीदना चाहता है, और उसको ये कहा जाए कि मार्केट रेट ये चल रहा है, और मसलन 100 रुपए की चीज उसको 500 रुपए की बेच दी जाए, इसे कहते हैं गबन। धोखे की बुनियाद पर चूंकि ये होगा, लिहाजा ये मामला बातिल है। एक बात यहां तक वाज़ेह रहे, अगर मैं किसी को प्राइस में धोखा देता हूं कि उसको पहले कुछ बोली गई बाद में कुछ और दे दी गई, या फिर मार्केट रेट गलत बताकर उसे ज्यादा महंगी बेची गई, ये मामला बातिल है। यानी ये अगर इसकी मुखालिफत हुई तो मामला बातिल है। लेकिन एक मर्तबा होता है ओवर प्राइस करना, चीज को महंगा करके बेचना। इसके ऊपर हमारे दोस्त बहुत ज्यादा सवाल भी पूछते हैं कि शरीयत ने नफा की क्या मिकदार बयान की है, कि मैं नफा कितना लूं। आया कोई शरीयत ने मुअय्यन कर दिया तस्ईर, यानी प्राइसिंग के ऊपर शरीयत का क्या हुक्म है। इसके लिए एक मशहूर वाक़या मिलता है कि बाद सहाबा कराम रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कीमतें ऊपर जा रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, तो आप कीमतों को रोक दें, यानी आप हाकिम हैं, आप अगर कीमतें मुअय्यन कर देंगे तो लिहाजा वो चीज़ें उसी कीमत पे रह जाएंगी। और तो रसूल माब ने उसको जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह राज़िक़ है और इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देने वाला है। यानी वाज़े ये हुआ कि रसूल माब ने प्राइसिंग नहीं की, यानी कीमतों को खुद से कंट्रोल नहीं किया। लेकिन ये वाकया, जरूरत है इस वाकये की तफसील को देखा जाए, ये वाकया कब का है, किन हालात का है,
وہ حکومت کس کی حکومت ہے، یہ وہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہے. اور پھر ہم اس موضوع کو دیکھیں. دیکھیں اس واقعے سے ظاہراً یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول آپ نے جب چیزیں مہنگی ہو رہی تھیں آپ نے اس کو پرائس نہیں کیا، اس نے فکس نہیں کیا، آپ نے پروفٹ کو فکس نہیں کیا، اس کی قیمت کو فکس نہیں کیا. تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ فکس کبھی نہیں کیا جا سکتا، جو بھی مارکیٹ نارم ہوگی. تو دیکھیں اسلام نے جو جینون ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا اس کو انڈورس کیا ہے، اس کو ایکسپٹ کیا ہے. یعنی ممکن ہے ایک چیز کی قیمت عمومی حالات میں کم ہو، لیکن اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن کے بعد اس میں حالات کی وجہ سے، حالات کے تقاضے کے مطابق ویلیو اس کی بڑھ جائے. تو اسلام نے اس بات کو انڈورس کیا ہے. مثلا ایک ایسی چیز ہے جو سردیوں میں عمومی طور پہ ملتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں وہ چیز کتنی آرام سے مل جاتی ہے. لیکن اگر وہی چیز آپ پریزرو کریں اور گرمیوں میں تک لے آئیں، اب وہ چیز مہنگی ملے گی. اب کوئی بولے کہ یہ آپ اس قیمت سے زیادہ کیوں دے رہے ہیں، تو آپ بولیں گے میں نے اس کے اندر محنت کی، میں نے ویلیو ایڈیشن کی، میں نے اس کو سیو کیا ہے، اسٹور کیا ہے، اور اس کو اس قابل بنایا کہ اب تک چل رہی ہے اور میں پھر آپ کو بیچ رہا ہوں. یعنی اویلیبل مارکیٹ میں آپ نے 12 مہینے کر دیا. اگر آپ اس اپنی سروس کے پیسے لے رہے ہیں، اضافی لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مارکیٹ جس کی مثلا موسم آتا ہے اور اس موسم کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. مثلا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، پھلوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو چونکہ بیسک جنرل فینومینا ہے، وین ڈیمانڈ انکریزز دا پرائز انکریزز. جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائز بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ سپلائی بہت آ جاتی ہے مارکیٹ میں، پرائز گر جاتی ہے. یعنی بیسک اکنامک تھیوری ہے یہ کہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے پرائز بڑھتی ہے، سپلائی بڑھتی ہے پرائز گر جاتی ہے آپ کی. اب آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب جب چیزیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اب یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ جینون ہے. لیکن ایک مرتبہ ڈیمانڈ کو میل فنکشن کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کو آرٹیفیشلی کریٹ کیا جاتا ہے. وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک چیز موجود ہے، ویئر ہاؤسز میں موجود ہے، لیکن آپ مارکیٹ میں سپلائی نہیں کر رہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کی پرائس اوپر چلے ہے. ہولڈ کر کے ہولڈنگ کو کیوں منع کیا گیا؟ احتکار کو اس لیے منع کیا گیا کہ احتکار کی وجہ سے مارکیٹ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو اکویشن ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پرائسز اوپر جانے لگتی ہیں. جیسے پرائسز اوپر جانے لگتی ہیں آپ کی جو ویلیو آف کرنسی ہے وہ ڈاؤن ہونے لگتی ہے. جیسی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے آپ کی پاورٹی بڑھنے لگتی ہے، پاورٹی بڑھے گی انمپلائمنٹ بڑھے گی، اور ایک ویشیس سرکل شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر اس واقعے کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں تو اس واقعے میں آپ دیکھیں حاکم وقت خود رسول مآب ہے یہاں پہ، اور وہ جو معاشرہ ہے وہ خیر القرون ہے. اور یعنی وہ بہتر یہاں وہاں پہ بد دیانتی، بے ایمانی، یہ فیکٹرز موجود نہیں ہیں. تو لہٰذا اس وقت اگر کسی چیز کی مارکیٹ میں ریٹ بڑھ رہا ہے تو وہ حقیقی ڈیمانڈ کی بنیاد پہ بڑھ رہا ہے. لہٰذا رسول مآب نے اس حقیقی ڈیمانڈ کو انڈورس کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کسی چیز کی حقیقی ڈیمانڈ ہے، چاہے وہ زمانے کی وجہ سے یا آپ کی ویلیو ایڈیشن. کل ہم بات کر رہے تھے سپلائی چین مینجمنٹ پہ. ہر شخص، میں روزانہ سبزی منڈی نہیں جا سکتا اپنی چیزوں کے لیے، میں روزانہ یا مثلا انٹرنیشنل مارکیٹ سے چیزیں نہیں لا سکتا. اب ضروری ہے کہ کچھ ایسے ادارے مڈل کے طور پہ موجود ہوں جو ان چیزوں کو اویلیبل کرے جنرل مارکیٹس میں. اب اگر کوئی شخص کوئی یہ مڈل مینجمنٹ کا کام کر رہا ہے اور وہ جاتا ہے وہ چیزوں کو لے کر آتا ہے اوپن جنرل مارکیٹ میں لا رہا ہے اور اس کی کوئی قیمت لے رہا ہے، جائز ہے لینا. یعنی اگر وہ اپنی سروس ایڈیشن کے پیسے لے رہا ہے، اسی طرح سے اس نے سیف گارڈ کیا، اس چیز کو سیو کیا، ویئر ہاؤسز کو مینج کر رہا ہے، یہ مینجمنٹ فیسز لینا جائز ہے. لیکن اگر یہ سپلائی چین مینج نہ کی جائے تو اس کے کتنے بھیانک نتائج ہوتے ہیں کہ اب وہ ہولڈنگ کر کے بیٹھ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مارکیٹ امپرفیکشن کی طرف جائے گی، مونوپلی کریٹ ہوگی. مونوپلی کریٹ ہوگی تو پرائسز انسٹیبل ہو جائیں گی. اب اس واقعے کو دوبارہ سنیں. ایک مرتبہ پرائز جو ہے وہ پرائز زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی ڈیمانڈ انکریز ہو گئی ہے. آپ اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن کر کے بیچ رہے ہیں، آپ نے را مٹیریل لیا، آپ اس کو فنش گڈ کے طور پہ بیچ رہے ہیں، یا کوئی آپ اس میں سروس ایڈ کر رہے ہیں، جائز، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ڈیمانڈ جو ہے وہ جینون ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ڈیمانڈ آرٹیفیشلی کریٹ کی جائے، کیا اس وقت بھی حق نہیں ہے حکومت اسلامی کو؟ کیا اس وقت بھی پرائسنگ نہیں کی جا سکتی؟ اس وقت پرائسنگ کی جا سکتی ہے. ایک بات یہاں پہ طے ہو گئی کہ اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اپنی اصلی حالت میں ہو اور اس کے اندر ہولڈنگ پیچھے نہ ہو. مثلا ایک چیز واقعا مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے اس بنیاد پہ کہ سپلائی نہیں ہے. سپلائی کیوں نہیں ہے؟ کہ مثلا ہارویسٹ کے اندر فصل نہیں آئی اس مرتبہ اور آپ کو امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے.
اور اب گندم مہنگا ہو گیا، تو اب گندم مہنگا ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مہنگا بیچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بنیاد کے اوپر کہ چیزوں کو روک لیں اور اس کی قیمتوں کو بڑھنے کا انتظار کریں اور اس کو پھر لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھا کر بیچے، تو المحتکر ملعون، محتکر کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک اور سوال یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، میں کتنا نفع لے سکتا ہوں؟ کیا نفع کی کوئی حد بندی ہے کہ نفع معین ہے؟ ظاہر ہے اسلام میں کوئی نفع اس طرح حد معین نہیں ہے، بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ جو قیمت ہے، جو آپ کی کاسٹ ہے، اس کے اوپر آپ متعارف نفع، متعارف یعنی جو عمومی طور پہ مارکیٹ میں لیا جا سکتا ہے، لیا جاتا ہے، وہ لے سکتے ہیں، جب تک کہ آپ دھوکہ نہیں دیں۔ یعنی حد کیا ہے، لیگل لیئر کیا کہتی ہے، اگر دھوکہ نہیں ہے تو آپ نفع لے سکتے ہیں مارکیٹ نارم کے ساتھ، لیکن اگر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی سروس ایڈیشن کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہم خود ہی کسی چیز کو 100 گنا مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ یعنی مجھ سے کسی نے خود پوچھا کہ ہم کوئی چیزیں بیچتے ہیں اوپن مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اگر اس کی قیمت 100 روپے کی ہوتی ہے، ہم اس کو بیچتے ہیں مثلاً $50 میں۔ اب دیکھیں، یہ 1000 روپے کی چیز کو $50 میں بیچا جا رہا ہے۔ اب یہ نفع وہ نفع ہے جو یعنی نارمل نہیں ہے، ایب نارمل نفع ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ظاہراً کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے بیچا، میں نے دھوکہ نہیں دیا، اوپن مارکیٹ میں سبھی اس طرح کا بیچ رہے ہیں، کیا میں بھی بیچ لوں؟ آپ سے مجھ سے اس کے نقصانات سنیں۔ آپ نے اگر کوئی چیز جس کی اصل قیمت 100 روپے کے برابر تھی، نہیں آپ کا 100 کا نوٹ اس چیز کو خرید سکتا تھا، اور میں نے خود صرف شخصی نفع کے لیے اس کو 500 کا کر دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے صرف اپنا نفع نہیں کمایا، میں نے اپنے نوٹ کی قیمت کو جو 100 روپے کی تھی اس کو 20 روپے کا کر دیا ہے۔ یعنی گویا جو آج ہم کہتے ہیں انفلیشن انفلیشن انفلیشن، پرچیزنگ پاور میں ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے، انفلیشن بڑی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ پرائس اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، پرائس انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ یہ جو بیجا نفع لیا جاتا ہے، گویا اس چیز کی اصل قیمت 100 روپے تھی، اگر میں نے اسے 500 اس کی قیمت بنا دیا ہے، تو میں نے اب کیا نقصان کیا؟ ظاہراً میں نے اپنا فائدہ کیا ہے، لیکن میں نے جنرلی میں وجہ بنا ہوں اپنی پرچیزنگ پاور کو کم کرنے کا۔ اب اس کی مارکیٹ ویلیو جس کی ارزش 100 روپے نہیں تھی، اس کو 500 روپے کا بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کا آپ قیاس کر لیں بڑی بڑی مثالوں پہ، 1000 روپے کی چیز 5000 کی بیچی جا رہی ہے، اس کی ویلیو، شریعت نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے چیزوں کی ویلیو پہ۔ آپ قیمت دے رہے ہیں نا، جو نوٹ ہے یہ قیمت ہے، جو سامنے چیز مل رہی ہے اس کی یوٹیلیٹی آپ کو مل رہی ہے، آپ اس یوٹیلیٹی کے اعتبار سے آپ اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ لیکن یہ آرٹیفیشلی اگر یوٹیلیٹی کو بڑھا دیا جائے، جیسے کل ہم پلاٹس کی خرید و فروخت پہ بات کر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہ اس بنیاد پر مہنگا ہو گیا کہ وہاں پہ سوسائٹی بن رہی ہے، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ پروجیکٹ ہے، وہاں پہ پہلے ڈیولپمنٹس نہیں تھی، وہاں ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، وہ ایک پرائم لوکیشن بن چکی ہے، اور اس کی ویلیو 10 لاکھ سے اوپر بڑھ کے 50 لاکھ ہو جاتی ہے، تو شریعت اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ جائز ہے۔ یعنی وہ سہولیات نہیں تھی، اگر آپ وہ سہولیات لاتے تو آپ کو یہ سارا خرچہ کرنا پڑتا۔ لیکن ایک جگہ کی ویلیو آرٹیفیشلی بڑھائی جائے، مثلا پاکستان میں ہم نے یہ مثال دیکھی کہ جب ایک اچانک ریل اسٹیٹ میں کیش پیمنٹ کو اوپن کر دیا گیا بالکل، تو ایک بوم کریٹ ہو گیا، انویسٹمنٹ آنے لگی، پیسہ زبردست آ رہا تھا مارکیٹ کے اندر، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چیزوں کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، چیزیں کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا آرٹیفیشلی کس طرح بڑھا کہ ایک فائل ایک شخص نے 10 لاکھ کی 12 لاکھ کی بیچ دی، 12 کی 15 لاکھ کی بیچ دی، 15 کی 20 لاکھ کی بیچ دی، 20 کی 25 لاکھ کی بیچ دی، اور بغیر کسی ریئل ڈیولپمنٹ کے وہ 10 لاکھ کی چیز جس کی ویلیو 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، وہ 30 لاکھ کی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو اوور پرائسنگ ہو رہی ہے، یہ ایک ان ایتھیکل اور انفیئر پریکٹس ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کوئی بولے کہ سب کما رہے ہیں، کیا میں بھی کماؤں؟ بھائی اگر سب گناہ کر رہے ہیں تو میں تو نہیں کر سکتا، یہ بنیاد نہیں ہے۔ ہمیں یعنی انفراد، اب کوئی بولے کہ میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نہیں، آپ میرے ساتھ اس وقت 46 افراد موجود ہیں، اور یہ 46 افراد 46 گھر موجود ہیں، یہ بات انفرادی شخص ہم سے شروع ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومتوں کو اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پرائس لسٹ ہوتی ہے، لیکن اس پرائس لسٹ پہ بیچا نہیں جاتا۔ اس کے ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی، ایک نیگیٹو آسپیکٹ بھی ہے۔ پازیٹیو آسپیکٹ کیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے اوپر بیچو، اور یہ جو مارکیٹ میں لوگ بیچ رہے ہیں غلط بیچ رہے ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے، حکومت کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ حکومت کام نہیں کر رہی، اس نے ریٹ دے دیا ہے، اس نے کہا اس کے اوپر بیچو، لیکن سپلائی نہیں ہے موجود مارکیٹ میں، پیچھے سے انہیں چیز ہی مہنگی مل رہی ہے، وہ کس طرح کریں؟ ظاہر ہے کہ اکنامک جب کسی کو شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا اسلامی معاشی نظام کی طرف توجہ دینے کی
जरूरत है। यानी आप ही में से बहुत से अफराद हुकूमती इदारों में काम भी करते होंगे, आप ही से में बहुत से कल को आज ही मुख्तदर अफराद होंगे। अगर एक तरबियत याफ्ता आगे होगा जो उसकी गवर्नमेंट प्राइसिंग कोई मैकेनिज्म नहीं है, हमारे यहाँ कोई मार्केट कंट्रोल के ऊपर कोई चीजें मौजूद है लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं हो रही है, कार्टेल्स बना दिए जाते हैं और फेक मार्केट एक क्रिएट कर ली जाती है, एक फेक प्राइसेस का बूम आ जाता है। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से नुकसान उठा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या बनती है? बात कहते हैं हम हलाल तो कर रहे हैं ना, सिर्फ हलाल करना काफी नहीं है, उसकी एथिकल फाउंडेशंस को देखना जरूरी है। अच्छा याद रखें, हमने यहाँ पर जो चीजें शामिल की हैं, वैसे तो कारोबार के मुस्तहबात और मकरूहात बहुत हैं। मसलन बिस्मिल्लाह पढ़ के बेचना, तकबीर करके बेचना, मार्केट में देर से दाखिल होना, जल्दी निकल आना, अजान तुलुए फजर और तुलुए आफ्ताब के वक्त ना करना, तुलुआइन के दरमियान, तुलुआइन के वक्त। लेकिन हमने ये सारी चीजें नहीं लिखी, ये सारी चीजें आप किसी भी तौजील मसाइल से या दीगर किताबों से देख सकते हैं। हमने वो चीजें लिखी हैं इसके अंदर जिसका वाकई कोई असर है, जिसका प्रैक्टिकल कोई मसला चल रहा है, पेश आ रहा है हमें। अच्छा, इसके साथ अब कुछ एथिकल कंसिडरेशंस होती है, इसका ताल्लुक होता है ऑब्लिगेशन से, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से। मसलन इट रेफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट एज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। ये बहुत अहम है। मैंने किसी चीज को बेचा, मैंने कहा भाई इसकी कीमत 3 दिन बाद दे दूंगा। अब वो 3 दिन के 30 दिन हो जाते हैं, जब पैसों के लिए पूछा जाता है भाई पैसे नहीं दिए, कहा अच्छा वो दे देंगे, अभी हालात ऐसे हो गए अभी देंगे। नहीं, शरीयत ये कहती है अगर आपने तय किया, यू हैव टू ऑनर योर कॉन्ट्रैक्ट्स, यू हैव टू ऑनर योर प्रोमिसेस। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद इन्नल अहद काना मसऊला। और यहां तक के रिवायात में मिलता है मुनाफिक की 3 अलामतें, मुनाफिक की, जब उसे अमानत दी जाए खयानत करता है, जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है खिलाफ वर्जी करता है। लिहाजा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का ताल्लुक सिर्फ बोलने से नहीं है, करने से। मैंने कहा चीज 3 दिन में डिलीवर होगी तो 3 दिन में डिलीवर होनी चाहिए। मैंने कहा कीमत होगी 3 दिन में पे, प्राइस पे की जाएगी, तो अगर नहीं हुई तो आप सोच सकते हैं कि मुनाफिक की अलामतें रसूल माप ने ये बताई कि वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला भी मुनाफिक है। इसके ऊपर कितनी तवज्जो देने की जरूरत है। आज हमारी मार्केट में सबसे बड़ा मसला ये उधार क्यों नहीं होता। कहते हैं भाई उधार बंद है, उधार एक जंग है इसलिए बंद है, उधार एक जादू, अगर हम आप देंगे तो आप गायब हो जाएंगे और हम आपको खोना नहीं चाहते, ये सारी बातें। जबकि शरीयत ने बहुत ज्यादा इसके अंदर अहमियत की है कि आप अपने मोमिन भाई के साथ रवादारी का मामला करें। अगर उसको पैसे नहीं है आप उसे मामला करें, लेकिन ये कब है? जब मोमिन भाई भी मोमिन हो, जब वो भी अपने इल्तजामात को पूरा करे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा करे वक्त पर। It ensures that a party complete that required actions, delivery of goods or services, or uphold promise in accordance with legal, ethical, and contractual standards. In Islamic finance and business ethics, fulfilling obligation is essential for fairness and justice, aligning with the Quranic command. इसमें कुरान का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। ऐ ईमान वालों, अपने वादों को, अपने अहद को, अपने मामलात को, अपने इल्तिज़ामात को पूरा करो। और मर्द कौलिश, यानी मर्द वो है, मर्द यहाँ इस बात में मर्द का मतलब सिर्फ जेंडर की बात नहीं हो रही, हकीकत में इंसान वो है जो अपने जमान का पाबंद हो। आगे चले, स्लाइड आगे कीजिएगा। एथिकल कंसिडरेशंस रिलेटेड टू मार्केटिंग, मार्केटिंग करते हुए अपने गुड्स की, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग बहुत सारे मामला अंजाम दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उस वक्त कोई मामले को खुद अंजाम दे रहे हैं, यानी बेच रहे हैं कभी, या खरीद रहे होते हैं, रिसीविंग एंड पर होते हैं। तो मार्केटिंग में आर्बिट्राज, आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एन एसेट, कमोडिटी और सिक्योरिटी इन वन मार्केट एट लोअर प्राइस एंड simultaneously selling it another market at currency exchange, commodity trading, and considered a risk-free profit marketing strategy when executed properly. आर्बिट्राज कहते हैं सालसी को या वसातत को, दरमियान का काम। आपने एक चीज खरीदी और उसको बेची, आगे नफा कम, कम कीमत पे खरीदा, ज्यादा कीमत पे बेचा। अब यहाँ पे वही जो दो पुरानी बातें वो हम कर चुके हैं। एक तो इसकी लीगल लेयर है, लीगल कंसिडरेशन है, वो क्या है कि आप जो चीज खरीदेंगे तो ही बेच सकते हैं, बगैर खरीदे नहीं बेची जा सकती है। ठीक है, इसकी शर्त शरायत हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बया तफसील से बात कर ली है। एक तो ये है कि इसकी ये चीजें पूरी हों। एक मर्तबा ये होता है कम पर बहुत ज्यादा नफा ले रहे हैं,
تو یہ باتیں بھی ہم نے گزشتہ ڈسکس کی. کب کوئی نفع لے جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ خود سروس ہے، آپ ایک مارکیٹ میں جہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے دوسری مارکیٹ سے لا کے چیز خرید بیچ رہے ہیں. وہ لوگ جو اس مارکیٹ پہ نہیں جا سکتے، مثلا امیزون میں یا علی بابا پہ یا انٹرنیشنل جو مارکیٹس ہیں اس کے اوپر سب کی ایکسس نہیں ہے. آپ وہ چیزیں اویلیبل کرواتے ہیں اور پھر وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں کرنسی خریدتے کرنسی شو کر رہے ہوتے ہیں پر ڈراپ شپنگ کے. لیکن بات وہی ہے، نفع کتنا اور کس بنیاد پر ہو. اگر تو آپ کی کوئی ریئل سروس شامل ہے اس کے اندر، آپ اس ریئل سروس کو کاسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. اگر ڈیمانڈ کی وجہ سے، ریئل ڈیمانڈ کی وجہ سے اس چیز کی پرائس اوپر جاتی ہے تو آپ اس ڈیمانڈ کی بنیاد کے اوپر پروفٹ زیادہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ڈیمانڈ فیک ڈیمانڈ ہے، یا اگر یہ دوسرے کی کم علمی سے، یا مثلا اگر تو کم علمی دھوکہ ہو تو معاملہ ہی بات ہے. لیکن اگر فیک پرائسز بڑھا جائے تو یہ بھی ایتھیکلی جائز شمار نہیں ہوگا. ورنہ آربیٹراج کرنا خود مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایتھیکل کنسیڈریشن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثلا فیک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نہ ہو، مثلا نفع نہ لیا جائے. نفع میں یعنی پروڈکشن سے لے کے کنزمپشن تک کا جو معاملہ ہے وہ سب سپلائی چین ہے. اس کے اندر ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور سارے مسائل جو ہے نا آج سپلائی چین کے اندر ہے. یعنی اگر ایک فارمر کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہے، اچھا دیکھیں یاد رکھیں، فارمر کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہے اور کنزیومر اس کو کنزیوم کر رہا ہے، تو اگر یہ دونوں ہی تعلق ہو ان کا آپس میں تو وہ چیزیں اتنی مہنگی نہ ہو. لیکن یاد رکھیں سپلائی چین بری چیز نہیں ہے، بہت ضروری چیز بھی ہے. مثلا جیسے میں نے ذکر کیا، میں جا سکتا گاؤں میں ہمیشہ چیز دینے، یا مجھے فنش گڈ چاہیے ہر وقت چاہیے پاس چاہیے. اسی کو اگر مینج نہ کیا جائے تو پرائس بھی بڑھ جاتی ہے، انفلیشن بھی ہے، مونوپلی بھی ہو جائے. تو سپلائی چین کا جو پورا فنکشن ہے بہت ضروری ہے. شریعت میں اس کی بڑی اہمیت دی گئی ہے، لیکن ذمہ داریاں زیادہ دی گئی ہیں. انارتی جسے کہا جاتا ہے، وساطت کا کام کرنے والا، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے. اگر یہ خیانت کرے گا تو اس کا نقصان پروڈیوسر کا بھی ہوگا، کنزیومر کا بھی ہوگا. اب ظاہر ہے کہ پروڈیوسر کو پیسے چاہیے، سپلائی مینجمنٹ والا اس کے پیسے ارینج کر رہا ہے. یہی سپلائی چین مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کے گڈز جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہی ہیں. سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن اگر وہ ایتھیکل فریم ورک کے اندر ہے تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ پھر نقصان ہوگا، اور اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں. آج بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس سپلائی چین مینجمنٹ میں شریعہ آسپیکٹس کو فالو نہیں کیا گیا. یعنی میری تو باقاعدہ خواہش ہے کہ یہ جو ادارے سپلائی چین مینجمنٹ میں کام کریں، چاہے وہ بینکس ہو چاہے وہ لاجسٹک کمپنیز ہو، ان کے لیے بھی ہم باقاعدہ کبھی پروگرام کرائیں سپلائی چین مینجمنٹ پہ، اسلامک پرسپیکٹو آف سپلائی چین مینجمنٹ، کہ سپلائی چین میں آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کتنا نفع لیں گے، آپ کتنا یعنی ذمہ داریاں کیری کر رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص سپلائی چین مینجمنٹ میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو اس کا نقصان کتنا برا ہوتا ہے، کتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. سلائیڈ شو نہیں ہو رہی ہے. محمد عباس کائنڈلی سلائیڈ دیکھیں گے پلیز. آگے آ جائیے وہیں پر. فالس کلیم مطلب غلط دعوے کرنا. اکثر یہ ہوتا ہے قسمیں کھا کر بیچنا. فالس کلیم ریفرز ٹو مس لیڈنگ or fraudulent statements made by individual or business to deceive other, often for financial gain. This can occur in various contexts such as false advertising, fraudulent financial reporting, submitting deceptive. یعنی اس کا تعلق صرف یہ نہیں کہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ غلط، بعض اوقات فائنینشیل رپورٹنگ غلط کی جا رہی ہوتی ہے. آپ جسے اکاؤنٹنگ شیننگنس کہا جاتا ہے، اس طرح سے اپنے یعنی انویسٹرز کے سے انویسٹمنٹ لینے کے لیے، وینچر کیپٹل کے لیے بعض اوقات کیش کو اس طرح سے دکھایا جائے، کیش کو مینج کیا جائے، یا پروفٹ کو رپورٹ غلط کیا جائے. یہ سب بھی شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، ایتھیکلی ناجائز ہے. اپنا پروفٹ زیادہ دکھانا تاکہ شیئر مارکیٹ میں شیئرز پرفارم کرنے لگے اور آپ کی پرائسز اوپر جائیں، کمپنی ویلیو بڑھ جائے. تو صرف فالس کلیم کا تعلق یہ نہیں کہ غلط میں جھوٹ بول کے بیچوں. مثلا فالس کلیم کا دائرہ کار مارکیٹنگ سے بھی ہے، ایڈورٹیزمنٹ سے بھی ہے، فائنینشیل رپورٹنگ سے بھی ہے.
یا پھر سبمٹنگ ڈسپٹیو کلیمز فور گورنمنٹ بینیفٹس. ٹیکس ایویژن بھی ہے. ٹیکس کے اندر بھی مسئلہ آتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹیکس ایویژن، ایک ہوتی ہے ٹیکس مینجمنٹ. اگر تو آپ قانون میں رہ کے ہوئے ٹیکس مینجمنٹ کر رہے ہیں اور اپنے ٹیکس کو کم سے کم ادا کر رہے ہیں، جائز ہے، قانون بھی اس کو جائز قرار دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ٹیکس ایویژن کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ممکن ہے کوئی آ کے یہ کہے کہ بھائی ٹیکس صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم سب یہی کہیں گے ٹیکس صحیح استعمال نہیں ہوتا، تو پھر سیکنڈ لیگ پہ ہم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہولیات نہیں مل رہی ہیں. یہ بھی ایک مشکل ہے ٹیکس. اور ایک یہ بات ہے کہ زیادتی کے ساتھ بعض اوقات غلط ٹیکس لگائے جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں نا، تربیت کی ضرورت صرف کنزیومر کو نہیں ہے، تربیت کی ضرورت گورننس کرنے والوں کو بھی ہے. ہر شخص کو یہ ان ایتھکس کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمارا ٹیکسیشن کا سسٹم اسلامی نظام نہیں ہے. ہم نے یہ سارا غرب سے لیا ہوا ہے. ہمارا سارا یہ ویسٹرن ٹیکسیشن سسٹم ہم نے لیا ہے. اور اس ویسٹرن ٹیکسیشن سسٹم کی خاصیت کیا ہے؟ جو دے سکتا ہے اس سے مزید لو. یعنی جس کی پتلی گردن ہے اسے پکڑ لو، اور بڑی گردن والے تو ہاتھ ہی نہیں آتے. جبکہ اسلام نے جو ٹیکسیشن کا سسٹم لیا زکوٰۃ کا، وہ سب کے لیے ہے. خمس کا، عشر کا، مستحب صدقات کا پورا ایک نظام ہے. لیکن افسوس ہم نے اسلام مسلمانی کی حد تک تو ہے کہ مسلمان ہے، لیکن عملی طور پہ چونکہ معاملات سے دور ہے، اسلامی معاملات اس کے احکام سے دور ہے، لہٰذا ہم ان تمام معاملات سے جو فوائد ہیں، اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس حکمت کو سے استفادہ کرنے سے بھی ہم قاصر ہو گئے. ہمارا ٹیکسیشن سسٹم مثلا پاکستان کے اسلامی نہیں ہے. ہوگا، بنانا پڑے گا، ہے، ہم دور ہو گئے اس سے. کیا یہ ٹیکسیشن کا سب نظام رسول مآب کے دور میں نہیں تھا؟ زکوٰۃ کلیکٹ نہیں ہوتی تھی؟ کیا خلفاء کے دور میں نہیں تھا؟ کیا مزید اسلامی حکومتوں کے دور میں نہیں تھا؟ اسلامی نظام ہے. یہاں تک کہ آپ کو خود پتہ ہے یہ بات کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ چیریٹی سب سے زیادہ کی جاتی ہے اور ٹیکس سب سے کم دیا جاتا ہے. اس کا مطلب لوگ اپنی چیریٹی دینے سے رکتے نہیں ہیں. لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ فطرہ ادا کر رہے ہیں، خمس نکال رہے ہیں، لیکن وہ حکومت کو نہیں دے رہے. اس کا مطلب مسئلہ کہاں ہے؟ حکومت میں. مسئلہ کہاں ہے؟ ایمانداری میں. مسئلہ کہاں ہے؟ گورننس میں. تو لہٰذا دونوں طرفہ ہیں، ایسا نہیں ایک طرفہ ہے، دونوں طرفہ ہے. ہمیں اس نظام کی طرف آنا ہوگا، اور وہ نظام کی ابتدا سیکھنے کے ذریعے سے ہوتی ہے. لہٰذا ٹیکس کے اندر بہت ساری بحثیں کی جا سکتی ہیں، لیکن موٹی بات یہ کہ ملک کے قوانین کی رعایت کرنا جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو واجب ہے. تمام فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ملک کے وہ قوانین جو شریعت سے متصادم نہ ہو، واجب ہے اس کی رعایت کرنا. لیکن اگر کوئی حکم ظالمانہ ہو، ظلم ہو، اس کے اندر پھر فقہاء کرام اجازت دیتے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ نہیں. اس کے لیے بھی باقاعدہ فتویٰ لینا ضروری ہے، فتویٰ لینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کا کوئی شخصی مسئلہ ہو تو وہ یا تو انفرادی طور پہ ڈسکس کرے، یا اپنا فتویٰ اپنے مجتہد مرجع تقلید سے فتویٰ لے اس حوالے سے. آگے چلیں. ایتھکس ریلیٹڈ ٹو مارکیٹنگ. مارکیٹنگ میں اور کیا آ گیا؟ لیبر رائٹس کو بھی ہم نے انشور کرنا ہوتا ہے. لیبر رائٹس، رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت دے دو. یعنی یہ کیا ہے کہ پہلے سے طے بھی ہونا چاہیے، پہلے قیمت دینی چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیلریز کا لیٹ ہو جانا، پیمنٹ کا ٹائم پر نہ دینا، یہ بہت نارمل ہے. ہمارے جو ایک سرکولر ڈیٹ ہے وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ادھار مؤخر کیا، دوسرے نے تیسرے کا، تیسرے نے چوتھے کا، اور یہ ڈیفالٹ سسٹم چل رہا ہے. تو اسلام نے بہت زیادہ توجہ کی ہے لیبر رائٹس پہ، which refers to the legal and ethical entitlements of worker that ensure fair treatment, safe working condition, equitable wages, protection from exploitation. These rights aim to uphold dignity, security, and justice in employment, covering aspects such as working hours, non-discrimination, freedom of association, and the right to collective bargaining. یہ ساری چیزیں جو ہمارے آفیسز میں بھی، ہمارے کارپوریٹ سسٹم میں بھی ہونی چاہیے، کارپوریٹ کلچر میں ہونی چاہیے. مثلا آج یہ بہت عام ہے کہ ٹائمنگ ہے 9 سے 5 کی، اور ٹائمنگ جو پھر ہے ایکچولی وہ 10 بجے، رات کو 8 9 10 بج رہا ہوتا ہے. بھائی ایک انسان کی اپنی جہاں بزنس لائف ہے وہاں اس کی پرسنل لائف بھی ہے. اور ممکن ہے کہ کبھی کبھار ذمہ داری ہوتی ہے، وقت کام زیادہ ہوتا ہے، کبھی کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ فوراً کرنا ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. یعنی رشتہ امپلائر امپلائی کا ایسا ہونا چاہیے کہ کام مقصد ہو دونوں کا، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق و التزامات کا، حقوق و ذمہ داریوں کا خیال کریں. لیکن یہ جو ٹاکسک انوائرمنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ جو لیٹ سٹنگ کرتا ہے وہی اچھا امپلائی ہے، وہی پرفارمر آف دا ایئر ہے، وہی پرفارمر آف دا منتھ ہے. اور بعض اوقات ایک شخص جو کام کرے محنت سے اور اپنے وقت پہ چلے جائے، اور ایک شخص جو کام نہیں کرے اور دیر تک بیٹھا رہے، اس شخص کو اہمیت دی جاتی ہے جو کام نہیں بھی کرے اور دیر تک بیٹھا رہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہے. یہاں تک کہ میں نے بعض ممالک کی پریکٹس دیکھی
کہ وہاں پہ لیٹ سٹنگ کے اوپر باقاعدہ، یعنی اگر آپ جائیں، بعض ہمارے عزیز بتا رہے تھے اپنے بعض ویسٹرن مینیجرز کے بارے میں، کہ اگر کوئی شخص ٹائم کے بعد لیٹا ہوتا، لیٹ بیٹھتا، لیٹ سٹنگ کرتا اور کام نہیں ہوتا، تو اس کا انکریمنٹ نہیں ہوتا تھا، اور اس کے مینیجر اسے کہتے کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، اور وہ اس کا انکریمنٹ نہیں دیتے کہ آپ سست ہیں اپنے کام کرنے میں، آپ نے اپنا وقت کام پہ کیوں نہیں کیا ہے، اور اگر بیٹھے تو اس کا آپ کوئی ریزن دیجئے۔ جبکہ ہمارے یہاں ایک ایکسپلوٹیشن ہے، یہ ایک بڑی مشکل ہے، مزدور کو 8 گھنٹے بلاؤ، 10 گھنٹے کام کروانا، یہ کہہ کہ تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا، یہ بھی کر لیں، یا ایک کام کہہ کے 3 کام کروانا، یہ زیادتی ہے، اسلامی اعتبار سے بھی ناجائز ہے۔ لہٰذا چاہے کوئی امپلائر ہو یا امپلائے، اس کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح morality کا خیال رکھنا refers to the principle and values that distinguish right from wrong, guiding individuals and business to act with integrity, fairness and honesty. In business, morality ensures ethical dealing, transparency and responsibility towards stakeholder. میں جو کام کر رہا ہوں ذمہ داری سے انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، what I am supposed to do. اس طرح generosity is the act of willingly giving, sharing or extending kindness. یعنی اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں یا باہر اپنا کوئی پروفیشنل کام کر رہے ہیں، ان باتوں کا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں۔ یہ احادیث ہمارے نہ جانے کیوں ہم نے شاید دین کو اپنے زندگی سے الگ کرنے کی بعض لوگوں نے کوشش کی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بینک میں، کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں حدیث لکھ کے دیکھیں تو لوگ کہیں گے ارے کیا تم نے مسجد بنا دی ہے؟ بھئی یہی تو وہ چیز ہے جس سے ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، یہی تو چیز ہے جس سے ہمیں ایتھک سیکھنا ہے۔ ہاں ہم کسی دوسرے کا قول لگانے کو پسند کریں گے لیکن آیت یا حدیث نہیں لگائیں گے، جبکہ ہم نے بعض ممالک میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ ادارہ بھی یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس ادارے کے اندر وہ اخلاقیات اس دین کی موجود ہے۔ مثلا ایران کے اندر آپ جائیے تو ایران کے اندر بینکس کے اندر یہ جو اخلاقیات سے متعلق آیات ہیں وہ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اسلامی تہوار آ رہا ہے قریب تو اس اسلامی تہوار کی اہمیت اس بینک کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، اس کارپوریٹ کلچر کے اندر بھی موجود ہے، یعنی انہوں نے اس کو دین کو دور نہیں کیا۔ نقصان کیا اگر ہم دین کو الگ کر لیں، پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں فلاں کی سینگز، فلاں کے کوٹس۔ ہمیں ضرورت قرآن و حدیث کے بعد ہمیں کسی اور موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے بعد بھی موٹیویشن کے لیے کہیں اور جا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے قرآن و حدیث کے اوپر توجہ نہیں کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سن نہیں سکتا، سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، مگر اصول یا بنیاد قرآن و حدیث ہے، وہ چیز جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ جائز ہے، اور جو اس سے خلاف ہے وہ ناجائز ہے۔ آگے چلیں۔ ایک چیز بہت اہم ہے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے بعد کیا ایتھکس ہیں، اسلام نے کیا بتایا ہے، مثلا خرید و فروخت کے بعد اقالہ۔ اقالہ کیا ہوتا ہے؟ اقالہ ریفرز ٹو میوچل اینلمنٹ اور rescission of a contract by both parties. It allows the buyer and seller to undo a transaction by mutual agreement, effectively returning the goods and refunding the payment. یعنی آپ نے کوئی چیز خریدی اور اب آپ وہ چیز واپس کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام نے کہا یہ چیز کریں، لیکن بات وہی اسلامی احکامات جو ہیں وہ صرف ایسا نہیں کہ کسی کو پابند کرتے ہیں، بلکہ دوسری طرف دوسرے کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں۔ مثلا میں نے کوئی چیز خریدی اور میں نے اسے استعمال نہیں کیا ہے، وہ چیز اسی حالت میں موجود ہے اور اب مجھے وہ واپسی کرنا پڑ رہی کسی بھی وجہ سے، اب سیلر کو چاہیے کہ وہ چیز واپس لے لے، اور بائر کی ذمہ داری اس چیز کو ناجائز استعمال نہ کرے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے ہم ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم بیچی ہوئی چیز واپس نہیں لیں گے، یہ اسلامی احکام کے خلاف ہے، اسلامی ایتھکس کے خلاف۔ اسلام کہتا ہے واپس لیں، لیکن مسئلہ کیا ہے جب بیچنے والا دھوکہ دیتا ہے، چیز کو کپڑے لیے، اس کو پہنے، استعمال کیا، پھر دوبارہ پیک کر کے واپس کر دیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے یہ۔ اسی طرح کوئی نقصان ڈیفیکٹ آ گیا پھر واپس کر دینا، یہ غلط ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی صورت ہو، کوئی پشیمان ہو، کسی نے کوئی چیز خریدی، پیسے نہیں ہے، وہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اسے واپس کرنا پڑ رہی ہے، یا اگر وہ نہیں لینا چاہ رہا، اب شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ واپسی کریں گے تو آپ کا اجر زیادہ ہے۔ اب ماشاءاللہ الحمدللہ اسلامک فائنانس میں جب سے دیکھیں، اسلامک فائنانس کا مطلب بینکنگ نہیں ہے۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم بینک کے ایڈوکیٹ نہیں ہیں، بینکنگ کے ایڈوکیٹس ہی نہیں ہے اسلامک بینکنگ کے، ہم اسلام کے ایڈوکیٹ ہیں، چاہے وہ بینکنگ ہو یا نان بینکنگ ہو، چاہے کوئی عام انسان دکان کر رہا ہے، دکان کھلا ہوا ہے یا بینک کھلا ہوا ہے، ہم اسلامی تعلیمات بتانے کے پابند ہیں، اسلام پہ عمل کرنے کے پابند ہیں، اسلامک بینکنگ کرنے کے پابند نہیں ہیں۔
اسلامک فائنینس از ناٹ لمیٹڈ ٹو بینکنگ، لیکن اسلامک فائنینس اسلامک بینکنگ سے شروع ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اسلامک فائنینس کی برکت ہے اور اس کے ایک اثرات میں سے کہ آج عام لوگ بھی شرعی احکامات کے اوپر بات کر رہے ہیں، خرید و فروخت کے احکام پہ بات کر رہے ہیں، خرید و فروخت کی اخلاقیات کے اوپر بات کر رہے ہیں، تجارت اور شراکت داری اور اس طرح انویسٹمنٹ، کیا شرعی طریقہ انویسٹمنٹ کرنے کے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور آج ہم نے بعض دکانوں پہ دیکھا جہاں لکھا ہوا ہے کہ بیچا ہوا مال خوشی کے ساتھ واپس لے لیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سے دور نہیں ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی احکام کی بنیاد اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہوگا تو احکام پھر اپنا فائدہ، جو اس کا فائدہ ہے، جو حکمت ہے، وہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح اسلام نے بہت سارے پارٹیز کو خیارات دیے ہیں، آپشنز دیے ہیں۔ جب میں آپ سے کوئی معاملہ کرتا ہوں تو مجھے شریعت نے کچھ اختیارات دیے کہ اگر میں وہ آپشن کانٹریکٹ میں لے لوں تو وہ میں کانٹریکٹ خود بخود ختم کر سکتا ہوں۔ مثلا میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی یا آپ نے خریدی اور ہم نے شرط یہ قرار دی کہ 3 دن کا مجھے اختیار ہے، 3 دن میں واپس کر سکتا ہوں آپ کو، تو آپ 3 دن میں اسے واپس کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ چیز اسی حالت میں ہو۔ اگر وہ اس چیز حالت میں نہیں ہے، حالت بدل گئی ہے، تو اب وہ پھر ظاہر ہے کہ واپسی نہیں ہو سکتی۔ تصرف کر لیا اس میں، استعمال کر لیا، تو پھر واپس نہیں ہو سکتی۔ خیارات مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ خیار شرط ہوتا ہے کہ آپ نے شرط لگائی کہ 3 دن میں واپس کر دوں گا، چاہے آپ لگائیں یا میں لگاؤں یا دونوں لگا لیں۔ اس طرح ایک ہوتا ہے خیار عیب، میں نے کوئی چیز خریدی، اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا، شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب آپ نے خرید لیا اب آپ پابند ہیں، نہیں، عیب ہے آپ واپس کر دیں۔ اس طرح خیار غیب، کوئی چیز غائب تھی، موجود نہیں تھی، اور اب میں نے دیکھا تو وہ اس طرح کی نہیں جس طرح کی میں نے سنی تھی۔ اس طرح آج آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، آپ دراز سے کوئی چیز منگواتے ہیں، امیزون سے منگواتے ہیں، جب آپ نے گھر پہ دیکھا، آپ نے دیکھا وہ نہیں ہے، آپ کو شریعت کہتی ہے آپ یہ واپس کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے یہ۔ اس طرح خیار فوات وصف، آپ کوئی کوالٹی چاہتے تھے، کوئی آپ کو اسپیسیفیکیشن چاہیے تھی، وہ نہیں نکلی۔ اس طرح خیار تدلیس، دھوکہ دیا ہے کسی نے کسی کو۔ خیار حیوان، اور بہت سارے اس کی اقسام ہیں، لہٰذا وہ بھی ہم کانٹریکٹ آف لا میں وہ مکمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کا، آپ لوگوں نے توجہ سے سنا ان باتوں کو اور اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ظاہر ہے کہ رمضان میں انسان کوشش کرتا ہے رمضان میں تلاوت کرے، سو بھی جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر سانس لینا بھی تسبیح ہے، اس کے اندر سونا بھی عبادت ہے۔ اس کے باوجود آپ سب کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور الصادق کے ساتھ اس پروگرام میں جڑے، اور ان دونوں پروگرامز میں یقیناً آپ لوگ شریک ہوئے، اسلامک لا آف کانٹریکٹ میں، بزنس ایتھکس میں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نئی باتیں ہوئی ہوں گی جو ہم سب نے سیکھی، اور ایک مرتبہ پھر سے الصادق انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑیں، اور ہم ایسے ہی موضوعات کے اوپر ہم ڈیڈیکیٹڈ ہیں الصادق انسٹیٹیوٹ میں کہ جو معاملات کے متعلق شرعی احکامات ہیں، چاہے وہ ٹیکسیشن کا موضوع ہو، وہ چاہے کوئی اور موضوع ہو، ہمارا گورننس سے متعلق جو معاملات کا ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں اور اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔ اب میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا دوست جس کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھنا چاہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ محمد عباس کائنڈلی ان کے مائک کو آن کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنی بات کو تمام کریں گے۔ شائخ صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے ہلو، شاید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آغا الحمدللہ۔ صاحب میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، بینک الحبیب میں ہوتا ہوں، سید شائق رضا نقوی نام ہے میرا۔ آغا صاحب مجھ سے میرا ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ آج کل لوگ ٹریجر NFT کے ذریعے اپنا پروفٹ کام کر رہے ہیں۔ ٹریجر NFT کے حساب سے شریعت کیا کہتی ہے کہ ٹریجر NFT صحیح ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ اتنے علماء دیوبند کا بھی میں نے کچھ چیزیں سنی تو انہوں نے تو اسے جائز قرار دیا ہے۔ اب اپنی نظر میں، اہل تشیع حضرات کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اچھا، پہلے ہم یہ بتا دیں، الصادق کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم بین المکاتب بات کرتے ہیں، یعنی ہم کبھی شیعہ بات نہیں کرتے، ہم ایسی بات کرتے ہیں جو اہل تشیع، اہل سنت، یا اگر کوئی ایسی بات اس میں اختلاف ہے اس میں سب کے مسائل کو بتاتے ہیں۔ یعنی الصادق انسٹیٹیوٹ اس بات میں فارملی بلیو کرتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی اور تمام فقہ اسلامی محترم ہے، اور تمام اسلامی فقہ ہیں، اجتہاد مختلف۔ یہ ہے کہ ہم نے تفصیل سے اس موضوع پہ بات کی، اسلامک لا آف کانٹریکٹ کی ہماری جو سیشنز رہے ہیں، 3 گھنٹے کے سیشنز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، آپ ضرور دیکھیں۔ اور دوسرا NFT کے اندر اگر وہ کسی ایسی چیز کا NFT نہیں ہے جو خود حرام ہو تو NFT کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ ایسی چیزیں ٹریڈ کی جا رہی ہے مارکیٹ کے اندر
اور وہ ایسی چیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتا جو خود حرام ہو. مثلا NFT کسی شراب کی کمپنی کا ہے، کسی ایسی چیز کا ہے جو خود حرام ہے، تو اس وقت وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا. لیکن اگر NFT کسی ایسی چیز کا ہے، نان فنجیبل ٹوکنز ہوتے ہیں یہ، اگر اس کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے اور یہ کسی ایسی چیز کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا جو خود حرام ہے، مثلا کسی گانے کا NFT بنا ہوا ہے، کوئی پکچر ہے کسی ایسی چیز کی جو نان شریع کمپلائنٹ کانٹینٹ رکھتی ہے، تو وہ ناجائز ہے، اگر نہ یہ جائز شمار ہوگا. لیکن اس کے لیے کوئی فقہی مسئلہ جو ہے نا، دیکھیں حلال و حرام کا، میں صرف چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کو اس موضوع کو سمجھاؤں، بتاؤں، تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو. لیکن آپ کا کوئی فقہی مسئلہ ہو، اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے مجتہد مرجع تقلید سے اس مسئلے کے اندر اپنی رائے لیں. کیونکہ حلال و حرام کا فتویٰ ظاہر ہے کہ ایک حق ہے کہ مرجع تقلید ہی فتویٰ دے کہ یہ کرو یا نہ کرو. البتہ میں آپ کو یہاں پر اس موضوع میں مختلف آراء بتاتا ہوں کہ یہ رائے بھی پائی جاتی ہے، یہ رائے بھی پائی جاتی ہے، یہ بھی رائے بھی پائی جاتی ہے. تو آپ لہٰذا جن مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں ان سے رائے ضرور لی جائے. بات واضح ہوئی شارق آپ کے لیے شاید؟ جی علامہ صاحب، آپ کی بے پناہ محبت کا شکریہ. بہت شکریہ. اور کوئی ہمارا دوست؟ بہت شکریہ آپ سب کا. ظاہراً کوئی سوال ہمارے پاس نہیں ہے ابھی، اور ہینڈ بھی ریز نہیں ہوا ہوا. آج ہماری ٹریننگ تمام ہو گئی ہے بزنس ایتھکس کی، تو لہٰذا یہ 2 دن پہ ہم نے کوشش کی کہ 3 دن کی جگہ پھر ہم نے 2 دن کر لیا، کیونکہ ہماری کمٹمنٹس تھی. اب انشاءاللہ اب ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس اور حلال جورسپروڈنس پہ. یعنی اسلامک فائنانس میں کیا موضوعات ہے، اسلامک بینکنگ کیا ہے، کنونشنل اور نان کنونشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں اسلامک، ان میں کیا فرق ہے، تکافل کیا ہے، اسلامک کیپٹل مارکیٹ کیا ہے، اس طرح جو اور بزنس کیے جا رہے ہیں. حلال کا موضوع بہت اہم ہے، حلال فوڈ، حلال سرٹیفیکیشن، حلال اسٹینڈرڈس کیا ہیں عالمی طور پہ. انشاءاللہ اس کی 3 روزہ ٹریننگ پروگرام الصادق انسٹیٹیوٹ کروائے گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی اس میں بھی ضرور شرکت کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور جو مزید ٹریننگ پروگرامز ابھی الصادق انسٹیٹیوٹ کروائے گا، ایک انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فائنانس پہ کرائے گا. یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے پروفیشنل بینکرز کے لیے، خصوصاً ٹریڈ پروفیشنلز کے لیے، یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے، بینکس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے. پھر اسی طرح سے رسک مینجمنٹ کے اوپر پروگرام ہوگا ہمارا، جس کو محترم جاوید اقبال صاحب لیڈ کریں گے. اور ٹریڈ پروگرام کو محترم عباس رضا ولیالہ صاحب، ٹریڈ ہیڈ ہیں ایک بینک میں، ایک بڑے بینک میں. اسی طرح سے جاوید صاحب ایک بینک میں رسک مینجمنٹ کے ہیڈ ہیں پورے. تو آپ کو یہ واقعی ایک اپرچونٹی ہے اتنے سینئر پروفیشنلز کے ساتھ جو اکیڈیمکلی اور پروفیشنلی ایکسپرٹس ہیں، ان کا تجربہ ان سے سیکھنے کا. اسی طرح سے انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس کا پروگرام ہوگا، اس سب میں بھی آپ لوگ ضرور شرکت کریں. الصادق انسٹیٹیوٹ کے سوشل میڈیا ہینڈلز کو ضرور دیکھیں، دوستوں کو بھی ریکمنڈ کریں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اگر اظہار ہوتا ہے کسی خاص موضوع پہ ٹریننگ پروگرام کا، تو وہ پروگرام بھی ہم کرائیں گے. شرکت کرنے والوں کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے. اور یہ سارے پروگرام فری آف کاسٹ ہیں جو آن لائن ویبینار کیے جاتے ہیں. الصادق انسٹیٹیوٹ مختلف کورسز کرواتا ہے اسلامک بینکنگ میں، بیسک ٹو ایڈوانس لیول کے، جس میں آپ جب آپ یعنی ادارے سے رابطہ کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا. اس طرح ہم ہر مہینے مختلف ویبینارز کراتے ہیں، مختلف ورک شاپس کرواتے ہیں، سیمینارز کرواتے ہیں اسلامک فائنانس کے موضوع پہ، نئے موضوعات کے اوپر، چاہے اس میں فن ٹیک ہو، ڈیجیٹلائزیشن کے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ موضوعات ہوں، کیپٹل مارکیٹ سے ریلیٹڈ موضوعات ہوں. لہٰذا آپ لوگ سوشل میڈیا ہینڈل کو ضرور فالو کریں، تاکہ جب بھی کوئی نیا پروگرام ہو تو اس کے اندر آپ بھی شرکت کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.